बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में पाकिस्तान के बाहर देखने का आपके कमेंट्स, आपके क्रिटिसिज्म, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत बहुत शुक्रिया। एक खातून ने मुझे कहा कि आप ये जो शुक्रिया अदा करते हैं ये बड़ा अजीब लगता है। मैंने कहा मोहतरमा, ज़रा थोड़ी-सी इनकसारी लें, अपने ईगो को कर्ब करें, अल्लाह सुब्हान तआला का शुक्र अदा करें। ग्रैटिट्यूड डिफाइन्स योर एल्टीट्यूड। और इतने जो है ना स्टेटमेंट्स एकदम देना कि जी आपको बुरा लगता है, फास्ट फॉरवर्ड कर लें, नहीं सुनना चाहते, बड़ी मेहरबानी आपकी। नाज़रीन, आज बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। साइफर केस की जो ट्रायल हुई है उसका, उसके मुतालिक ज़िक्र करेंगे। और एक जो एक रॉ चली हुई है कि जी ट्विटर के अंदर पोल्स हो रहे हैं कि जी कि कौन किसकी ज़्यादा शोहरत है, कौन-सी पार्टी जीतेगी, इमरान जीतेगा, पीएम जीतेगी, उसके मुतालिक बात करनी है। कुछ ये 9 मई का जो रिवाइव करने का है, इसको इसके ऊपर बात करनी है। और मेरे पास खबरें आई हैं, जो हमारे फ़ौजी अफ़सर और जवानों की शहीद औलाद है, जो कि फ़ौज में इस वक़्त हाज़िर सर्विस हैं, उन्होंने और मुझे एसएसजी के रिटायर्ड अफ़सरों ने और एक सर्विंग अफ़सर ने क्या पैगाम भिजवाया है। तो इस पर बात करेंगे और आखिर में हमास में। इसको डिस्कस करने के नन अदर देन द ग्रेट डॉक्टर ज़फ़र बंगी साहब। ज़फ़र बंगी साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हैदर, और आपके नाज़रीन को भी मेरा सलाम। सर बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मैं सर ये शुरू सिर्फ़ एक इस से करता हूँ, जो हमारे पास साइफ़र ट्रेल की आज सलमान सफ़दर ने बहुत मुफ़स्सिल एक प्रॉब्लम हो रही थी। बेसिकली सलमान सफ़दर साहब ने ये कहा है कि जी मिनिस्ट्री ऑफ फ़ॉरेन अफ़ेयर्स तो इसके अंदर एग्रीव्ड पार्टी थी ही नहीं। उनके गवाहान जो आए, वो कहते हैं मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसे देखा है कि ये सीक्रेट ट्रायल नहीं है, ये जेल ट्रायल है। उनसे जो भी सवाल पूछा जाता था, वो कहते थे जी ये सीक्रेट है, ये हम नहीं बता सकते। कहते हैं मैंने आज तक इस किस्म की चीज़ नहीं देखी और ये बहुत ही भोंडे तरीके से इस ट्रायल को चलाया जा रहा है। और लगता ये है कि जिस तरीके से तोशाखाना ट्रायल को जल्दी इन्होंने किया था, इसी तरीके से इस ट्रायल को ये जल्दी इसकी कार्रवाई करके मुकम्मल करके इमरान खान साहब को ये सज़ा सुना देंगे। बहुत डिटेल, बड़ी क्लैरिटी से उन्होंने ये बात की है। और सलमान सफ़दर बहुत ही ज़बरदस्त लॉयर हैं। वो कोई उनमें सियासत नहीं है, बहुत प्रोफ़ेशनल लॉयर है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने फरमाया और सलमान सफ़दर साहब ने एक्सप्लेन किया कि एक तो ये जो हुकूमती इदारे हैं या जो फैसले करने वाले लोग हैं, उनको बहुत जल्दी है कि वो इस केस का न सिर्फ जल्दी फैसला करें बल्कि इमरान खान को कन्विक्ट भी कर दें। सारा उनके इनके पीछे उनके अपने जो वो मसाइल हैं कि भई वो उनको पॉलिटिकल प्रोसेस से हटाना चाहते हैं। और जैसे कि सलमान सफ़दर साहब ने एक्सप्लेन किया कि वहाँ पर जो विटनेसेस थे वो फॉरेन मिनिस्ट्री के विटनेसेस थे, जबकि वो इसमें मुद्दई ही नहीं है। और ये कि जो भी सवाल उनसे पूछा जाता था तो वो उसका जवाब ही नहीं देते थे कि जी ये जो है ऑफिशियल सीक्रेट है। अरे भाई, अगर सीक्रेट है तो फिर आप यहाँ कर क्या रहे हैं? फिर गवाही किस चीज़ की दे रहे हैं? यानी ये पूरा जो नाटक इन लोगों ने शुरू कर रखा है, ना कोई कानून का पास रख रहे हैं, ना कोई ट्रायल के प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे हैं। और साफ बिल्कुल इससे तो साफ ज़ाहिर है कि उनका बुनियादी मकसद जो है, वो किसी न किसी तरीके से इमरान खान को कन्विक्ट करके उनको रास्ते से हटा दें ताकि वो सियासत में हिस्सा ना ले सकें। ये इनकी बड़ी भोंडी हरकतें हैं और ये इनके मुँह पर पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके से वो ठीक है, अगर इस इन आने वाले इंतखाबात में इमरान खान को बाहर भी रखें, तो उनको वो नताइज नहीं मिलेंगे जो वो चाह रहे हैं। और फिर उस इस वजह से जो ये नाटक जो रचा रखा है कि जी वो किसी तरीके से सियासी इस्तेहकाम पैदा करें, वो नामुमकिन है। तो ये सब जो है ना, इनकी जो भोंडी हरकतें हैं, ये इनके मुँह पे पड़ेंगी। जी सर। और एक और उन्होंने बड़ी बात की, वो तो देखिए छोटी-सी चीज़ है, छोटे लोग हैं, ये आसिम मुनीर और जरनैल छोटे ज़हन के लोग हैं, इनको ये नहीं पता सर कि जब कल को काया पलटेगी तो इन लोगों के साथ क्या होगा। और इनके साथ अगर इस वक़्त इंसाफ नहीं दे रहे, तो हो सकता है कि कल को अवामी जो एक अदालत लगेगी ना, उसमें तो किसी किस्म के कानून और इंसाफ नहीं होगा। इन्होंने क्या किया कि मीटिंग ट्रायल से पहले मीटिंग होती है लॉयर्स की अपने क्लाइंट के साथ।
وہ کہتا ہے کہ جی نہ ہمیں یہ کوئی ڈاکیومنٹس لے جانے دیتے ہیں جس پر ہم نے مشاورت کرنی ہے عمران کے ساتھ، نہ ہمیں کوئی کاغذ لے کے جانے دیتے ہیں، نہ ہمیں کوئی قلم لے کے جانے دیں، نہ کوئی پینسل، کچھ نہیں کہ ہم وہ جو بریفنگ دیں ہم نوٹس بنائیں اور بس ایسے ہی چلا رہے ہیں۔ تو سر یہ جو شبخون ہے پاکستان کے اوپر، اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بعد میں بات کریں گے، جو مارا ہے فوج نے اور عاصم منیر نے، باجوہ نے اور پہلے بھی، یہ شبخون کے نتائج مجھے تو بہت ہی سنگین نظر آئیں گے سر اگر یہ اس طرح چلتا رہا۔ بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیے نا، اگر ایک پولیٹیکل پروسیس کو اس طریقے سے سبورٹ کیا جا رہا ہے، ایک لیگل پروسیس کو اس طریقے سے سبورٹ کیا جا رہا ہے، یعنی یہ کیا مذاق ہے کہ بھئی ڈیفenس لائرز کو اپنے کلائنٹ سے انسٹرکشنز لینے کی بھی سہولت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک کافی ٹیکنیکل کیس ہے جس میں لائرز کو اپنے کلائنٹ سے یعنی عمران خان سے جو انسٹرکشنز لینی ہے ان کو نوٹس بنانے ہیں، ورنہ یہ کہ اگر وربلی وہ لیں گے تو وہ پروف کیسے کریں گے کہ جی یہ عمران خان صاحب نے ان کو بتایا ہے۔ اور اسی طرح اگر ان کو نہ پیپر نہ قلم کوئی اور چیز لے جانے کی اجازت نہیں ہے، تو اس سے تو مقصد واضح ہے کہ بھئی وہ ایک بیسیکلی شو ٹرائل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جلدی سے عمران خان کو اس کیس میں کنوکٹ کریں اور ان کو پولیٹیکل سسٹم سے ہٹا دیں۔ یہ بالکل ہی ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں جو فوج میں بیٹھے ہوئے، جو سب کچھ انہوں نے اپنے قبضے میں کر رکھا ہے ان ڈاکو لٹیروں نے، وہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ بات لوگوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے، اور اس کا جو ہے صحیح طریقے سے ان کو آ، تجزیہ، نہ صرف تجزیہ کرنا پڑے گا بلکہ اپنے ذہن میں رکھ کر اس کے مطابق ان کو اپنا اگلا قدم اٹھانا پڑے گا۔ سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بیکاز یہ جو خوف ہے نا، اس کی ایک نشاندہی کرتے دو ٹویٹر میں پولز ہوئے۔ ایک پول ہوا جی مسلم لیگ نون نے اپنا خود پول کیا، اور یہ اس میں دکھا رہے ہیں کہ جی پاکستان مسلم لیگ کو 16% ووٹ ہے۔ اب یہ سوچے سر، یہ ان کی اپنی پارٹی کا پول ہے، پی ایم این ایل ڈیجیٹل پاک پی کے، یہ اپنی پارٹی کا ان کا جو ہے ٹویٹر اکاؤنٹ ہے کسی کا، اس کا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کو 16% ہے اور پی ٹی آئی کو 81%۔ ایک تو یہ پول ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس پر میں، اور دوسرا جو پول ہے نا سر، وہ ہے اس کا یہ نواز، اس کا عاصم منیر کا جو ان آفیشیل سپوکس پرسن ہے، کمران خان ڈڈو۔ کمران خان ڈڈو کہتا ہے کہ جی آج کمران خان، یہ اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، بالکل ویلیڈیٹڈ ہے، اس میں کہتے ہیں الیکشن میں آپ کس سیاسی پارٹی کو ووٹ دیں گے؟ نواز شریف نون لیگ 27%، عمران خان پی ٹی آئی 71%۔ اب آپ ان دو پولز کو دیکھیں، یہ پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ نے نہیں کی، یہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے نہیں کی، یہ نواز شریف کی ڈیجیٹل ٹیم نے کی ہے۔ اور آپ سوچیں کہ جب کی ہوگی تو کہا ہوگا دبا کے ووٹ دو، دبا کے ووٹ دو، وہ بھی نہیں آئے۔ اور کامران خان جو ہے، جس کو سارے صرف وہی جو پاکستان میں بکے ہوئے بکاؤ مال ہے وہی اس کو سنتے ہیں، ان کو بھی کہا ہوگا، ادھر بھی 70-71% آئی، ادھر 81% آئی۔ یہ ہے سر خوف۔ بالکل، دیکھیے نا، یہ جو نون لیگ نے جو اپنا پول کروایا، اس میں انہوں نے دیکھیے نا، پول کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ جب کچھ سوال پوچھتے ہیں تو ٹاپ پہ جو نام ڈالتے ہیں، لوگوں کی اکثر وہ ہوتی ہے کہ جی اسی نام پر وہ ٹک کر دیں۔ انہوں نے نون لیگ کو ٹاپ پہ ڈالا، پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کو ڈالا، تیسرے نمبر پہ پی ٹی آئی کو ڈالا، اور پھر اس کے بعد جو ہے کوئی اور، مثلاً ان میں سے کوئی بھی نہیں، کوئی اور۔ اچھا، تو دیکھیے ان کے اپنے پول میں، اور ان کو یہ پول جو ہے نا 24 گھنٹے کے لیے کھلا ہوتا ہے، 5 گھنٹے رہے تھے، انہوں نے بند کروا دیا اس کو جب ان کو پتا چلا کہ یہاں پر پی ٹی آئی کو 81%، 81% لوگ جو ہے انہوں نے کہا کہ جی وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں گے۔ یعنی نون لیگ کے اپنے پولز جو ہیں یہ بات کر رہے ہیں، اسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ بھئی انہوں نے لوگوں کو بہت پش کیا ہوگا کہ جی جا کر ووٹ ڈالو، میاں صاحب کے لیے ووٹ ڈالو، تاکہ جو ہے نا وہ ٹاپ نمبر پر آئے، نون لیگ جو ہے ٹاپ نمبر پر آئے وغیرہ۔ ان کے اپنے لوگ، اپنے پولز نے ان کا سب کچھ بھانڈا کھول دیا ہے کہ بھئی وہ بالکل لوگ ان کو پسند نہیں کرتے، بالکل فضول قسم کے یہ وہ ہیں، ان کا کوئی وہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ جو کامران خان ہے جو کہ آرمی کا ان آفیشیل اسپوکس مین ہے، اس نے بھی جو پول کیا، اور آرمی نے ظاہر ہے کہ اس میں بہت کوشش کی ہوگی،
اس کو سوشل میڈیا کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے، سب کچھ کرنے کے لیے، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ عمران خان کو نیچا کر کے دکھائیں، پی ٹی آئی کو نیچا کر کے دکھائیں۔ اس میں بھی ان کو شکست ہوئی، ان کے منہ پر زبردست تماچا پڑا۔ کیونکہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ لوگ کچھ بھی کر لیں، وہ عمران خان کو عوام کے دلوں سے نہیں نکال سکتے۔ عمران خان عوام کے دلوں پر حکمرانی کر رہا ہے، اس کو جیل میں رکھیں، کہیں پر بھی رکھیں، عوام کو معلوم ہے کہ ان کا خیر خواہ کون ہے اور ان کے دشمن کون ہے۔ اور اس لیے عوام کو جب بھی کبھی موقع ملتا ہے وہ اپنے خیالات کا صحیح اظہار کرتے ہیں۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو دو پولز جو جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اگر کوئی غیر جانبدار ادارہ یہ پولز کنڈکٹ کرے تو مجھے 100% یقین ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی جو ہے 80% تو کیا، وہ 90%، 95% سے بھی زیادہ ہوگی۔ کیونکہ دیکھیے عوام کو معلوم ہے کہ ان کا جو اصل صحیح لیڈر ہے وہ کون ہے۔ عوام کو معلوم ہے کہ کس لیڈر نے، کس سیاسی لیڈر نے ان کی خدمت کی ہے، ان کے لیے کام کیا ہے۔ یہ ان چور اچکے ڈاکو لٹیروں کی جو 3 مرتبہ طلاق شدہ جو ہے نواز شریف، ابھی چوتھی مرتبہ شادی کے لیے آ رہا ہے، کیا بکواس ہے یار! ملک کا انہوں نے مذاق بنا رکھا ہے۔ یعنی اس جیسے جو بھونڈی حرکتیں کر رہے ہیں، اور پہلے جو تباہی مچا رکھی تھی، کبھی جی ہمیں چوتھی مرتبہ موقع ملنا چاہیے، ہم پھر عوام کی خدمت کریں گے۔ تو خدا را ہمیں بتا دیجئے کہ آپ نے 3 مرتبہ کیا کون سے تیر مارے تھے؟ آپ نے 3 مرتبہ، آپ کو 30 سال تک تم لوگ حکومت کرتے رہے، پنجاب مکمل تمہارے قبضے میں تھا۔ بتا دیجئے آپ لوگوں نے کیا کچھ اچیو کیا اس دور میں؟ جب یہ نہیں کیا تو چوتھی مرتبہ کیوں تمہیں کوئی موقع دے؟ اور عوام کیا تم عوام کو بیوقوف سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری ان باتوں میں آ جائیں گے؟ یہ جو مذاق وذاق کر رہے ہیں بالکل بےہودہ قسم کی حرکتیں ہیں ان کی، لیکن ان لوگوں سے اور ہم توقع ہی کیا کر سکتے ہیں؟ جو گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ سر یہ جو میں دکھا رہا ہوں نا، یہ میں بار بار لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، تھوڑا سا پرانا ہو گیا اب تو، ان کا بڑھ گیا ہے یہ 61 سال سر، اب تو 62 بلکہ 63 سال جو ہے نا سر، تقریباً 62 سال فوج نے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے حکومت کی، اب تو 95% ہو گیا، 3.5 سال عمران خان کی۔ پاکستان کو میں نے لکھا ہے کہ کس نے پاکستان پر حکمرانی کی اور پاکستان کو تباہ کس نے کیا 1958 سے لے کر 2023 تک۔ یہ بہت ہی معنی خیز سر ڈیٹا ہے، اسٹیٹسٹک ہے، بیکاز اس کے ساتھ نہ سر ایک اور اب ڈرامہ رچاتے ہیں کہ 9 مئی کو ایک تو یہ اٹھانا چاہتے ہیں واپس سے کہ جی 9 مئی جی پاکستان کی جو سالمیت والے ادارے ہیں ان کے اوپر حملہ ہو گیا۔ پاکستان کا جو سالمیت والا ادارہ ہے اس نے تو اس ملک پر 65 63 66 سال ڈائریکٹ انڈائریکٹلی حکومت کی۔ سوال ہم نے یہ پوچھنا ہے، آپ 9 مئی کے ایک گھر کے اوپر آگ لگی جو کہ پہلے سے لگی ہے، اس کے اوپر آپ بہت شور اٹھا رہے ہیں۔ جو پاکستان کے اندر آگ لگائی جس ادارے نے، اس لیے کہ مجھے جب میں یہ بات کرتا ہوں تو یہ بڑے عجیب ڈھکن قسم کے کچھ ریٹائرڈ فوجی کہتے ہیں جی پاکستان دیکھیں جی کرنل حسن حیدر کی شہادت ہوئی کل پرسوں، بیچاری شہادت، تو جس کا بھی خون ہے سر آنکھوں پہ میں بھی خون کے آنسو روتا ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ شہادتیں کو کے پیچھے فیصلے جو کرتے ہیں غلط فیصلے، وہ اس کا جواب کون دے گا؟ 1965 کی جنگ کا جواب کون دے گا؟ 1971 کے توڑنے کا جواب کون دے گا؟ افغانستان کے اندر ضیاء الحق کو جانے کا جواب کون دے گا؟ مشرف کا جو وار آن ٹیرر میں شامل ہونا ہے اس کی شہادتیں جو ہوئی ہیں اس کے بعد اس کا جواب کون دے گا؟ کارگل میں جس نے بھیڑوں کے چتوں میں ہاتھ پھینکا ان کی شہادتوں کا جواب کون دے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سر عجیب قسم کا ڈرامہ رچا رہے ہیں، ان کی شہادتوں پہ یہ لوگ سیاست کرتے ہیں اور ملک پر قبضہ کرتے ہیں۔ جی، بالکل صحیح ہے۔ دیکھیے نا، یہ 9 مئی کا جو اتنا واوا اعلان مچا رہے ہیں، بھائی پہلے سب سے پہلے تو اس کی صحیح انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ بھئی یہ واقعہ ہوا کیسے؟ یعنی یہ جو سوال بار بار اٹھایا جاتا ہے کہ لبرٹی چوک سے لے کر کور کمانڈر کے گھر تک یہ جو 4 کلومیٹر کا راستہ ہے، وہاں پر سیکورٹی فورسز کہاں پر تھی؟ یعنی عام حالات میں تو وہاں 8-10 مختلف مقامات پر سیکورٹی فورسز چیکنگ کرتی ہے، اور یہاں پر جناب عوام کا جو ہے نا ریلا آ رہا ہے، وہاں کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری بات جیسے آپ نے فرمایا کہ وہاں پر ایکچولی لوگ موجود تھے جو کہ عوام کو ڈیلیبریٹلی ورغلا رہے تھے، ان کو کہہ رہے تھے کہ جی اندر آؤ یہاں پر۔ اچھا جب وہ لوگ اندر گئے تو آلریڈی وہاں پر آگ لگی ہوئی تھی۔
تو یہ آگ کس نے لگائی تھی؟ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تو بالکل اسٹیبلشڈ ہے، ویڈیوز موجود ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور علیمہ خان بار بار ان کے جو لوگ تھے ان کو وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی، کیونکہ یہ ہمارے ملک کے اثاثے ہیں، یہ ہمارے اپنے اثاثے ہیں، ہم نے اس ملک میں کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی، یعنی یہ سب موجود ہے، ایویڈنس موجود ہے۔ اچھا، اگر وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ توڑ پھوڑ نہ کریں، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کور کمانڈر کے گھر میں کون گھسا تھا جنہوں نے پہلے سے آگ لگائی تھی، اور وہ کور کمانڈر کی سیکیورٹی کہاں پر تھی؟ اس کی انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ جو ڈھونگ رچایا ہوا ہے، جو من گھڑت قسم کی جو باتیں کرتے ہیں، اور یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو فوجی ہیں ان کی عقل کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ یا تو ان کا ایک ہڈن ایجنڈا ہے جس کے تحت یہ لوگ کام کر رہے ہیں، یا دوسرا ہے کہ وہ بالکل ہی عقل کے کورے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں بالکل بےہودہ قسم کی ہیں، کیونکہ دیکھیے نا، کور کمانڈر کے گھر پر اگر اس کی صحیح انویسٹیگیشن ہو، باقاعدہ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی جائے، ہونی بھی چاہیے، معلوم کیا جائے کہ بھئی کیسے یہ ہوا کہ جناب ایک لوگ آ رہے ہیں اور وہاں پر وہ کون لوگ تھے جو کہ ان کو اکسا رہے ہیں کہ جی آپ لوگ اندر آئیں اور یہاں پر توڑ پھوڑ کریں۔ اچھا، اور وہاں پر آگ اس سے پہلے کس نے لگائی تھی؟ لیکن اس سے بھی بڑا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا صرف کور کمانڈر پہ جو کچھ واقعات ہوئے، کیا یہی سب سے بڑا المیہ ہے پاکستان کا؟ اس سے پہلے کوئی المیہ نہیں ہوئے، جیسے آپ نے فرمایا 65 کی وار، 71 کی کیوں انویسٹیگیشن نہیں ہوئی؟ کیوں کسی کو نہیں پکڑا؟ یعنی یہ کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے کہ بھئی اتنے سارے ہزاروں فوجیوں نے وہاں پر ٹیلی ویژن کیمراز کے سامنے اپنے ہتھیار ڈالے، کس نے فوج کو اس حالت میں ڈالا تھا؟ کس نے یہ فیصلے کیے تھے؟ کون اس کے پیچھے تھا؟ کیوں اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی؟ آدھا ملک توڑ دیا اور ابھی بھی جناب کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہم پر تو کوئی انگلی نہ اٹھائے، ہمیں تو کوئی کچھ نہ کہے، کیونکہ ہم تو جناب اس قوم کے جو ہے نا وہ ہیں پروٹیکٹرز ہیں، اگر ہم نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں اس ملک کا کیا ہوگا۔ بھئی خدا کے واسطے کوئی خوف کرو، کوئی اللہ کا خوف کرو۔ تم نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے بتا دیجئے، سوائے نوچنے کے، سوائے لوگوں کا خون چوسنے کے، سوائے لوگوں کو تباہ و برباد کرنے کے، اپنے بینک اکاؤنٹس اسٹیبلش کرنے کے، ملک کو امریکہ کا غلام بنانے کے علاوہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے بتا دیجئے ہمیں۔ ابھی بھی یہ بیچارے جو فوجیوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، ان کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کیوں ہو رہی ہیں، یہ کس طریقے سے، یہ ڈیفینیٹلی سب سے پہلے تو جو ہے انٹیلیجنس فیلئر ہے، اور دوسرا جو ہے کمانڈ کا فیلئر ہے۔ کوئی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ان چیزوں کی، کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ یہ جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو اپنے اس میں چکروں میں اور ان شہیدوں کے خون پر یہ اپنی دکان چمکا رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی ہے، ان بغیرت لوگوں کو کہ شہیدوں کے خون پر یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح سر، تھوڑا سا بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور یہ تو ایک آن گوئنگ کانورسیشن ہے جس کو ہم چلائیں گے۔ اصل میں لوگوں کا موتیا اتر گیا آنکھوں سے، صاف پتہ چل گیا کہ پاکستان کو تباہ کرنے کے اندر افواج پاکستان، اس کے آرمی چیف کی، اس کے جرنیلوں کی بے لگام طاقت، ہر ہر وہ چیز جو پاکستان کی تباہی کے عنصر ہیں، ہر وہ چیز جو ہے وہ فوج کی طاقت، اس کے آرمی چیف کی طاقت، اس کے جنرلوں کی طاقت کے سیرا ہے۔ آگے چلتے سر تھوڑا سا میں حماس کے اوپر بات کر لوں آخر میں۔ یہ سر جو ہمارے مہدی حسن ہیں، انہوں نے جو یہ بہت بڑے CNBC کے، انہوں نے کہا جی سب سے زیادہ بچے مارے گئے ہیں جب 2019 سے، یہ سیو دا چلڈرن نے کہا ہے۔ سب سے زیادہ یونائٹڈ نیشنز کے ورکر مارے گئے ہیں کسی بھی کمپیریبل پیریڈ میں ہسٹری میں، یونائٹڈ نیشنز کی تاریخ میں سب سے زیادہ جرنلسٹ مارے گئے ہیں 1992 سے۔ تو سر یہ ایک جو عجیب ایک ڈرامہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں ہیومینیٹیرین پاز، یا کرسٹیا فری لینڈ جو ہے، ان کی کینیڈا کی جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہے اور فائنانس منسٹر، کہتی ہے جی ہیومینیٹیرین پاز، سیز فائر نہیں کہتے، ہیومینیٹیرین پاز، کہ تھوڑی دیر روکو، کھانا دو، اس کے بعد پھر ان کی آپ ایسی کی تیسی کرنی شروع کر دو۔ جی کیا منافقت ہے سر؟ بالکل
तो ये देखिए ना, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज कर दूं कि अगर हम इसको कंपेयर करें यूक्रेन के साथ, तो कनाडा ने, अमेरिका ने, सारे यूरोपियन ममालिक ने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं यूक्रेन को दिए हैं कि वो अपने आप को डिफेंड करें। कहते हैं कि जी रशिया वहां पर अग्रेशन कर रहा है। अब अब आप इसको कंपेयर करें यहाँ पर गजा पट्टी के साथ। सर सर वो ये मैं ज़रा सर 1 मिनट, ये मैं ज़रा स्टैटिस्टिक्स दे दूँ गज़ा की और इसकी जो है अपने हमारे जो है यूक्रेन की, ये सर बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लोग इन लोगों को ये देखना चाहिए कि ये क्या चीज़ है ज ज जिसके मुतालिक हम बता रहे हैं। सर ये गाज़ा के यूक्रेन की देखें आप जो वो है कैजुअल्टीज और गाजा की 563 दिन में यूक्रेन में 9,614 लोग मारे गए, 17,535 जख्मी हुए। गाजा 26 दिन में 9,061, ये थोड़ी सी पुरानी है, अब तो 10,000 से ज्यादा हो गई है, और 32,000 इंजर्ड है। लेकिन जो बहुत ही खौफनाक चीज है ना सर, वो है बच्चों की हलाकत। 3,760, अब तो कहते हैं कि 5,000 से ज्यादा बच्चे हलाक हो चुके हैं। ये है सर कंपैरिजन जिसके जो मैं आपकी नजर से गुजार रहा हूं। फिर सर जी, कंटिन्यू। और दूसरा है कि देखिए गजा पट्टी में अ, हमास के पास तो कोई एयरफोर्स नहीं है। इसराइल को खुली छुट्टी है और अमेरिका और भी असला उसको भेज रहा है धड़ाधड़, और अभी $14 बिलियन का और अप्रूवल मिला है, और अमेरिका ने अपने 2 जो हैं एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स जो हैं वो मेडिटेरेनियन में भेज दिए हैं, और उसके अलावा एक न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन भी वहां भेज दी है। तो ये जो है इसराइल को इन्होंने खुला छुट्टी दे रखी है कि वो वहां पर बेतहाशा तबाही मचाए। और जैसे आपने फरमाया कि देखिए इतने सारे बेगुनाह बच्चों को शहीद किया गया है। एक एक तरफ तो ये बकवास करते हैं कि जी ये जो इसराइल हमास की जंग है। अगर ये इसराइल और हमास ही की जंग हो, तो फिर उन बेगुनाह बच्चों को मारने की क्या जरूरत है? अभी तक गजा पट्टी में 35 अस्पतालों में से 16 अस्पताल जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, वो बंद हो चुके हैं। अस्पतालों पर भी हमले हो रहे हैं, एम्बुलेंसेस पे भी हमले हो रहे हैं। और ये उसके अलावा जो है वो जो बेकरीज हैं जहां पर थोड़ा बहुत वो लोगों के लिए ब्रेड वो तैयार करते हैं, उनको भी तबाह कर रहे हैं। स्कूलों पर वो हमले कर रहे हैं। यानी ये कहीं सुनने में नहीं आया कि किसी भी जंग में इस किस्म की कोई हरकत करता हो। ये बिल्कुल जो इसराइल कर रहा है, इसके मुतालिक एक अमेरिकन प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ हॉलोकॉस्ट एंड जेनोसाइड स्टडीज, स्टॉकटन यूनिवर्सिटी में है, वो न्यू जर्सी में। रैज सीगल उसका नाम है, और वो यहूदी है। और उसने खुद लिखा है कि इसराइल जो कुछ कर रहा है गजा पट्टी में, इट इज ए जेनोसाइड एंड इट्स अ वॉर क्राइम। इसी तरह जो है बहुत सारे और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने, यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल्स ने कहा कि दिस इज ए जेनोसाइड, इसराइल इज परपेट्रेटिंग वॉर क्राइम्स। तो ये तो खुल्लम खुला सबके सामने हो रहा है। और यहाँ ये जो कनेडियन, अमेरिकन और ब्रिटिश और ये जो ऑफिशियल्स जो इधर उधर भौंकते फिर रहे हैं कि जी हम सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन पॉज के लिए वो कर रहे हैं, सीज फायर के लिए नहीं। यानी सवाल ये उठता है कि कितने और बेगुनाह बच्चों को मारा जाएगा, कितने और बेगुनाह औरतों को मारा जाएगा, जब जब इनकी जो है ना ये जो ब्लड लस्ट है वो वो पूरी हो। दरअसल जो हम्म। बुनियादी मसला जो है ना वो ये है कि ये लोग इंसान नहीं हैं, ये दरिंदे हैं। इनको इंसानियत की कोई कदर नहीं है। और नेतन्याहू जो है उसको पड़ी हुई है अपनी फ़िक्र, सियासी फ़िक्र पड़ी हुई है, क्योंकि उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। और जैसे ही ये जंग बंद होगी इसराइल के अंदर, उसके खिलाफ न सिर्फ ये कि उसके जो क्रिमिनल चार्जेस हैं, बल्कि ये सवाल भी तकरीबन कोई 75-78% इसराइलीज ने ये कहा है कि नेतन्याहू बजाते खुद इस इसका वो है जिम्मेदार है कि उसने इसराइल को डिफेंड नहीं किया सही तरीके से, वो प्राइम मिनिस्टर है। तो हम्म। ये जो हरकत वो कर रहे हैं, ये जो तबाही मचा रहे हैं, ये इसके नेतन्याहू के अपने भी सियासी फ्यूचर की भी बात है। लेकिन उससे बढ़कर जो बात है, जो आई थिंक जो कि एक पॉजिटिव चीज है, वो ये है कि हमास को इन्होंने शिकस्त नहीं दी है अभी तक। हमास के जो फाइटर्स हैं वो डट कर लड़ रहे हैं। और यही चीज है जो जिसने इन लोगों की नींदें हराम कर दी हैं, क्योंकि हमास ने पूरा काया पलट दिया है।
پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ کسی بھی عرب آرمی نے اسرائیل کو اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچایا ہے، کسی عرب آرمی نے اسرائیل کے ساتھ ایسے ڈٹ کر مقابلہ نہیں کیا جس طرح حماس کے فائٹرز کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو گارنٹی سے بتا سکتا ہوں کہ یہ جو اسرائیلی آرمی کئی مرتبہ جو انہوں نے انکرجنس کی ہیں غازہ پٹی میں، تو ان کو اتنی مار پڑی ہے، بھاگنا پڑا ہے ان کو وہاں، وہ تو اپنی لاشیں چھوڑ کر وہاں سے بھاگے ہیں۔ یہ بات صرف میں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ایک امریکہ کا کامنٹیٹر ہے، ایک ریٹائرڈ کرنل ہے، کرنل ڈگ مکگریگر، وہ ٹکر کارلسن کے شو پر اس نے یہ ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ انٹرویوز میں یہ بتایا کہ امریکن فورسز بھی اسرائیلی آرمی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، وہ انکرجنس کرتے ہیں، ان کو اتنی مار پڑی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ they cut them to pieces، یہ اس کے الفاظ ہیں خود۔ تو یعنی اسرائیلی آرمی کو زبردست مار پڑی ہے وہاں پر، کیونکہ جب آمنے سامنے لڑائی ہوتی ہے تو اس میں وہ حماس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے سر حماس کے بیچارے ایئر فورس کا تو ان کا کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، لیکن جب آمنے سامنے لڑائی ہوتی ہے تو حماس کے فائٹرز نے ان کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور یہ انہوں سر نے بالکل اسرائیل کی جو ہے نا ایسی کی تیسی کر دی ہے۔ سر سر آخری سوال، آپ نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا یا چند دفعہ ذکر کیا تھا کہ حزب اللہ جو ہے وہ فرنٹ کھولے گا۔ حزب اللہ کے حسن نصر اللہ نے اس وقت جو تقریر تھی اس میں تھوڑا سا ٹھہراؤ کا ایک لگتا ہے کہ ابھی تک نہیں ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حزب اللہ اس کے اندر آئے گا اوپنلی فلی؟ یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آگے ہم جیسے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ حالات کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ حزب اللہ نے جو اسرائیل کا ناردرن فرنٹ کہا جاتا ہے جو لیبنان کے ساتھ بارڈر ہے اس کو ایکٹیو رکھا ہوا ہے۔ کل بھی حزب اللہ نے تقریباً کوئی 7-10 کے قریب راکٹس اور میسائلز جو ہیں وہ اسرائیل پر فائر کیے تھے، تو وہاں پر کانسٹنٹ ایکسچینج جاری ہے۔ وہاں پر انہوں نے اسرائیل کی کئی ڈویژن آرمی کو وہ کیا ہوا ہے، انگیج کیا ہوا ہے۔ سر سوال میرا یہ ہے کہ حزب اللہ اس وقت تک ہلکا ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ جی، اس کے دیکھیے اس میں لبنان کے اندر خود جو ہے نا ایک کافی پریشانی ہے، لبنان کی اکنامکلی پولیٹیکلی انسرٹنٹی ہے، اور یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اگر سپوز حزب اللہ انگیج ہوا اسرائیل کے ساتھ تو اسرائیل حزب اللہ کے خلاف تو نہیں لڑ سکتا، لیکن انہوں نے جس طریقے سے غزہ کی بالکل تباہی کر دی ہے اسی طرح وہ لبنان کی بھی تباہی کر دیں گے، اور پھر یہ سارا ملبہ جو ہے جو حزب اللہ کے مخالفین ہیں وہ حزب اللہ پر ڈالیں گے۔ تو اس لحاظ سے حزب اللہ جو ہے اس وقت ایک اس میں ہے، کیا کہتے ہیں، ہولڈنگ موڈ میں ہے، لیکن اگر غزہ کے حالات جو ہیں اور مزید خراب ہو گئے، اور جس کا اشارہ ایران نے بھی کئی مرتبہ کیا، ان کے فارن منسٹر نے بھی کہا ہے کہ اگر سچویشن اسی طرح چلتی رہی تو پھر امریکہ کو جان لینا چاہیے کہ دس از گوئنگ ٹو ایکسپلوڈ، دس از گوئنگ ٹو گو ریجنل وائڈ، اور وہ سلسلہ پھر بڑھے گا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سچویشن کس طرف آگے بڑھتی ہے، اور اس کے حساب سے پھر حزب اللہ کا نیکسٹ ری ایکشن ہوگا۔ بہت شکریہ سر، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے رویال کو، پیاروں کو، سب کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے۔ جو حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان میں اور فلسطینی جو لڑے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے۔ جو بیچارے شہید ہو گئے ہیں پاکستان کے اندر اور فلسطین میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ جن کے اوپر مصیبتیں ہیں، قید ہیں، ٹارچر ہے، بشمول عمران خان اور باقی لوگ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کرے، ان کو آزادی ملے۔ اور بیچارے جو ہمارے، میں تو عورتوں کے اوپر سر سب سے زیادہ افسوس ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی خیریت ہو، بچوں کی، عورتوں کی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، الہی آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔